अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। निज़ाम पर हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हो गई है और इमरान खान निज़ाम को गिराते गिराते खुद दिन ब दिन निज़ाम से बाहर जाते जा रहे हैं। सूबाई हुकूमतें तोड़ने और सूबाई असम्बलियों से निकलने के इमरान खान के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत ने अपनी मनसूबाबंदी करना शुरू कर दी हुई है। इमरान खान को रोका जाएगा या फिर अगर इमरान खान को रोकने में नाकामी होती है तो फिर हुकूमत क्या ऑप्शन इस्तेमाल करेगी और कौन से ऑप्शन ऐसे होंगे जिनके ज़रिए इमरान खान साहब को एक बार फिर नाकाम बनाया जाएगा। एक तो मुद्दा ये है और दूसरा कमर जावेद बाजवा साहब आज आखिरी दिन है आर्मी चीफ के तौर पर और अलविदाई मुलाकातें भी कर ली उन्होंने और कल वो जा रहे हैं और कल वो अपनी कमान स्टिक जो है वो हवाले करके जाएंगे नए आने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। बाजवा साहब की दो तस्वीरें बड़ी वायरल हैं तो उन पर भी ज़रा बात करेंगे कि वो तस्वीरें वायरल क्यों हुई हैं, ऐसा क्या था उन तस्वीरों में कि वो वायरल कर दी गई हैं। तो पहले इमरान खान साहब पर आते। खान साहब जो हैं वो सिंधी में हम कहते हैं उबहराइब, मतलब जब कुछ भी ना बचा हो तो फिर अंधेरे में तीर चलाना, उजलत से काम लेना, बग़ैर सोचे समझे काम करना। तो खान साहब सब कुछ हार के अब एक और जुआ खेलने जा रहे हैं और अब उस जुआ में खान साहब कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, जुआ तो फिर ज़ाहिर है जुआ तो किसी का ना हुआ। तो अगर इमरान खान साहब जुआ में कामयाब हो गए तो ठीक और नाकाम हो गए तो फिर खान साहब कहीं के भी नहीं रहेंगे पॉलिटिकली। अभी तो पंजाब में बैठे हैं, अभी तो KPK में जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, कोई सपोर्ट मिल जाती है, लॉजिस्टिक मिल जाती है, फंड्स मिल जाते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, हेलीकॉप्टर मिल जाता है, जहाज़ मिल जाता है, फिरते रहते हैं इमरान खान साहब माल मुफ्त दिले बेरहम, सरकार का माल और इमरान खान साहब की अयाशियाँ। तो अयाशियाँ भी नहीं रहेंगी अगर इमरान खान साहब नाकाम हो जाते हैं जो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शातिर खिलाड़ियों की चाल भारी पड़ गई तो फिर क्या करेंगे इमरान खान साहब, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो अब इसमें इमरान खान साहब ने आज एक इजलास बुलाया हुआ था, वो जो इमरान खान साहब ने अचानक 26 नवंबर को 26 मई मुझे ना बड़ी याद आती है क्योंकि इमरान खान साहब बड़ा यूटर्न लेकर भाग गए थे वहाँ से और भगाया था राणा सनावला साहब ने। राणा साहब ने कहा था कि मेरे पास 100 आंसू गैस के शेल बचे और वो आपके कंटेनर के लिए, अगर आपने आना है तो आ जाएं वरना फिर वापस चले जाएं तो बेहतरी है उसी में। और खान साहब को फवाद चौधरी ने मैसेज दिया था, फवाद चौधरी साहब को पुलिस अफसर ने कहा था कि भाई ये पैगाम आया है, क्या करना है। तो खान साहब ने फिर कच्चा पका ऐलान करके मैं 6 दिन के बाद आऊँगा, यहीं रहना, मैं वापस आता हूँ कह के भाग गए। तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब अभी 26 नवंबर को फिर इमरान खान साहब 26 का ताल्लुक़ पता नहीं क्या है, मतलब कोई होगा ज़ाहिर हिसाब किताब होगा क्योंकि इमरान खान साहब सितारों की चालें देखकर कोई इस्तिखारे करवा के कोई धागा टोना करवा के तारीखें दिया करते हैं। तो बहरहाल खान साहब फिर 26 को अभी इस्लामाबाद गए 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को इमरान खान साहब की तवक्कुआत के बरखिलाफ़ अगेंस्ट लोग कम आए। इमरान खान साहब समझ रहे थे कि जी मैं कहूँ ना कहूँ लोगों ने तो तोड़ देना है सारा कुछ और लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ चले जाना है। और फिर उनका ख्याल ये था कि आर्मी चीफ का तकर्रुर वो रुकवा पाएंगे, कंट्रोवर्शियल बना लेंगे उसको और फिर आर्मी चीफ कहेंगे कि नहीं देखिए जी इमरान खान साहब की अगर मर्ज़ी शामिल नहीं है, यानी आने वाले आर्मी चीफ जिनको भी नॉमिनेट किया जाना था उस वक्त, बाद में तो हो गए ना आसिम मुनीर साहब, तो अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी शामिल नहीं है तो फिर अगर मर्ज़ी इमरान खान की ना हो तो फिर हम कैसे आर्मी चीफ लग सकते हैं। नहीं, खान साहब को पहले राज़ी करें, उनके पहले दस्तखत करवाएं मेरे नोटिफिकेशन के ऊपर और फिर मैं आर्मी चीफ की स्टिक लूँगा। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है इस गलतफहमी का शिकार थे, इसीलिए वो जून जुलाई से आर्मी चीफ के तकर्रुर को मुतनाज़ा बनाते आ रहे थे और उनका ख्याल ये था कि अगर मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दे दूँगा रावलपिंडी और वहाँ जाकर बैठ जाऊँगा कि आखिरी जलसा रावलपिंडी में होगा और वहाँ से मैं अपना हिसाब किताब लेकर आ जाऊँगा तो फिर आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो रुक जाएगा। वो भी नहीं रुका, हुकूमत इलेक्शन पर भी नहीं मानी, 2 लॉन्ग मार्च करके देख लिए, 60 जलसे, अरबों रुपए खर्च कर लिए, पंजाब वापस ले लिया और 17 जुलाई के इंतखाबात जीत लिए और उसके बाद 7-8 नशस्तों पर कल्ला मिर्ज़ा मतलब इलेक्शन लड़कर वो जीत गए। वहाँ से भी इमरान खान साहब को कुछ नहीं मिला, कोई मतलब होता है ना कि खान साहब का तस्लीम कर लिया जाता, सिस्टम अंदर से तस्लीम कर लेता कि हाँ यार इमरान खान साहब का दबाव आ रहा है तो अब इमरान खान साहब की बात सुन लेनी चाहिए। इमरान खान साहब ख़ुद से अपने तौर पर जिन चीज़ों को कामयाबी कहते रहे वो सारी की सारी इमरान खान साहब के लिए तबाही साबित होती रही क्योंकि वो कामयाबियां तो थीं आर्जी, लेकिन इमरान खान साहब उन कामयाबियों के चक्कर में आपे से बाहर निकल गए थे।
اہم ہی نا، مطلب اپنے آپ کو فن خان سمجھ بیٹھے، اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سسٹم کو گرانے، پھر یہ کہ جی میں آرمی چیف لگاؤں گا۔ بھئی آپ مطلب کہتے ہیں نا جی آپ تو کون، مطلب یہ کہا گیا سسٹم میں، عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ مامے لگتے ہو بھائی، آرمی چیف آپ نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال جب 26 کو عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ یار وہ والا داؤ بھی نہیں ہوا، اپنا کامیاب ہوا، کوئی پریشر میں نہیں آیا، تو پھر عمران خان صاحب کے پاس آپشن یہی تھا جو میں آپ کو ڈے 1 سے کہتا آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب وہاں سے یو ٹرن لے کر آ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ بلکہ مجھے بھی غلط ثابت کیا عمران خان صاحب نے۔ میں تو یہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب مزید جلسوں کا اعلان کر دیں گے کہ جی ابھی اور جلسے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ عمران خان صاحب نے وہ بھی نہیں کیا۔ خان صاحب نے تو ایسی دوڑ لگائی کہ مطلب دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ یار کوئی اس طرح بھی کرتا ہے، کوئی اس طرح بھی دوڑتا ہے۔ تو بہرحال کپتان نے جو دھمکی دی، جو اعلان کیا، وہ اپنے لیے فیس سیونگ کا تھا۔ اب وہ فیس سیونگ والا اعلان بھی گلے پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم صوبائی اسمبلیوں سے بھی باہر نکلتے ہیں۔ چالاک ہیں مونس الہی صاحب، بہت چتر چالاک۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جس دن کہیں گے اسمبلیاں توڑنے کا، ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے، ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ پرویز الہی صاحب نے اگلے دن ایک بیان جاری کر دیا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے بیان جاری کر دیا کہ جی عمران خان صاحب کہیں گے میں 30 سیکنڈ کے اندر اسمبلی توڑ دوں گا، آدھے منٹ کے اندر۔ ظاہر ہے یہ والے پیغام، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ پیغام جو ہے وہ عمران خان کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام آصف زرداری کے لیے تھا، یہ پیغام نواز شریف کے لیے تھا، یہ پیغام نظام کے لیے تھا کہ دیکھیں اب ہم ہیں فرنٹ پر، یعنی عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے پر عمل درآمد ہم کریں گے، میں عمل درآمد کروں گا، ورنہ عمران خان صاحب کا فیصلہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہی تھا۔ تو عمران خان صاحب نے آج اپنے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو بنی گالہ میں، اپنا زمان پارک میں، بنی گالہ تو جا نہیں سکتے نا، بنی گالہ کیسے جائیں گے، رانا ثناء اللہ کا خوف ہے، یعنی اسلام آباد گئے، چھو کر آ گئے بنی گالہ کو، اندر نہیں گئے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ بھئی اگر بنی گالہ گیا تو پتہ نہیں اچانک کوئی آ کر مجھے بھی نہ اٹھا کر لے جائیں اعظم سواتی کی طرح۔ تو خان صاحب بنی گالہ جا ہی نہیں رہے، زمان پارک بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ بنی گالہ سے نکلتے نہیں تھے، پاکستان کے کسی بھی کونے میں جاتے تھے۔ عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لینڈ جا کر شام کے ٹائم پر بنی گالہ میں کرتا تھا، اس سے زیادہ وہ وقت بنی گالہ سے کبھی ایک آدھی رات کو بنی گالہ سے باہر رہے، کیونکہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب کو جو آسائشیں، وہاں جو سہولتیں اور وہاں جو فری ماحول ہے، ظاہر اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، زمان پارک والا بھی اپنا ہے لیکن چھوٹا ہے، 2-4 کنال کی کوٹھی ہے یہ، اور بنی گالہ کا تو ٹھہرا کوئی 400-500 350 کنال کا محل ہے، پورا کا پورا فارم ہاؤس ہے، وہاں پر واک بھی کرتے ہیں، آج کل وہ کر نہیں سکتے۔ تو بہرحال تو بنی گالہ نہیں گئے عمران خان صاحب، زمان پارک۔ تو زمان پارک میں اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں خان صاحب نے مشاورت کی ہے۔ اچھا، مشاورت میں شامل جو ہیں کہ جی اسمبلیاں توڑنی ہیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، باہر آنا ہے اسمبلیوں سے، سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی سے۔ تو مشاورت میں جو لوگ شامل ہیں اس میں اسد عمر تھے، شامون قریشی تھے، فواد چودھری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، اور فردوس شمیم نقوی سندھ سے، عثمان بزدار صاحب کا، وہ جو مطلب بزدار صاحب تو ظاہر ہر جگہ ہوں گے ورنہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور ان کو نہیں بلائیں گے، سبطین خان جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ڈاکٹر یاسمین راشد، عاطف خان، عمر ایوب اور دیگر اس میں شریک تھے۔ ایک نام نہیں ہے اس میں، میں نے نہیں چھپایا، وہ نہیں ہے، ان کا نام ہے پرویز الہی۔ بھئی جنہوں نے اسمبلی توڑنی ہے، جن کو جو یہ کیونکہ وہ اسپیکر بھی رہے ہوئے ہیں، تو جن کو آئین کا اچھی بیچی پتہ ہے، سارا ان کو پتہ ہے قانون کا، اسمبلی رولز کا، کہ تحریک عدم اعتماد کو، کیونکہ انہوں نے اپنے خلاف آئی تحریک عدم اعتماد بطور اسپیکر وہ تو پیش ہی نہیں ہونے دی تھی، تو پرویز الہی صاحب بہتر جو ہے وہ بتا سکتے تھے۔ ایک بار نہیں 2 بار اسپیکر رہے ہوئے ہیں، ایک بار وزیر اعلیٰ رہے ہوئے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کو سارے جگاڑ، اور ویسے بھی ظاہر ہے وہ جو ڈیرے کی سیاست ان کو کرنی آتی ہے، جوابی پرچہ کرنا، مطلب دیکھیں نا آپ نے وہ کس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کو راستہ دکھا دیا تھا کہ اگر پھنس جاؤ تو پھر بینڈیج باندھ دو۔ تو بہرحال تو پرویز الہی صاحب نہیں ہے اس مشاورت میں۔ اب پرویز الہی کیوں نہیں ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی سادہ سی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب پاس بٹھا کر اپنے سارے وہ نہیں بتانا چاہتے ہوں گے چالیں۔ تو اب وہ مشاورت میں جو چیزیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو روکا جا رہا ہے کہ سسٹم سے باہر نہ جائیں، مگر خان صاحب جو ہیں وہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں نکو ہوئے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ عمران خان ناکام کیسے ہو سکتا ہے۔ مطلب عمران خان نے ایک لانگ مارچ کر دیا، عمران خان کو کچھ نہیں ملا، عمران خان نے دوسرا لانگ مارچ کر دیا، عمران خان کو کچھ نہیں ملا، تو عمران خان یہ کیسے برداشت کر لے کہ کپتان ہار گیا؟ وہ کہتے ہیں نا جو ہار نہیں مانتا وہ نہیں ہارتا۔
تو بھائی وہ ہار ایک بار ہو جائے تو مان لینی چاہیے، اس کے بعد تیاری کر لینی چاہیے اگلے مرحلے کی. لیکن نہیں، عمران خان صاحب کی تحریک ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ضد ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. اور بقول عارف علوی عمران خان صاحب کی ضد ان کی جو ہے ڈیسپریشن میں اور فرسٹریشن میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور ڈیسپریشن میں اور فرسٹریشن میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے مہلک ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے. تو بہرحال اب ایک تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ ابھی اس معاملے پر عجلت نہ کریں. تو عمران خان صاحب ابھی مشاورت کریں گے اس معاملے پر، لیکن ادھر حکومت والی سائڈ پر جو آپشنز ہیں ان کے پاس زیادہ آپشن ہیں. عمران خان صاحب کے پاس تو دو آپشن ہیں نا، یا استعفے دیں گے تمام اسمبلیوں سے، یا پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں توڑ دیں گے، اپنی حکومتیں اپنے ہاتھ سے ختم کر لیں گے. وہ جس دن اعلان کیا تھا نا، تو میں نے کہا تھا کہ گئے تھے وفاقی حکومت گرانے اور اعلان اپنی حکومتیں گرانے کرنے کا آ گئے. تو عمران خان صاحب کے پاس تو ایک آپشن ہے یا دو آپشن ہیں، یا اسمبلیوں سے استعفے دے کر باہر آ جائیں، یا دو کم از کم اسمبلیاں توڑ دیں، حکومتیں ختم کر دیں. حکومت کے پاس کافی سارے آپشنز ہیں. اگر عمران خان صاحب یہ کریں گے تو سسٹم سے خود باہر ہو جائیں گے. وفاقی حکومت کو ایک ہلکا سا دھچکا لگے گا، لیکن وہ اتنا بڑا دھچکا نہیں ہوگا کہ اس سے وفاقی حکومت گر جائے. ظاہر ہے دو صوبوں میں اگر حکومت نہ ہو اور انتخابات کروانے پڑ جائیں تو کیا مطلب ظاہر مسئلہ تو بنے گا، لیکن عمران خان صاحب کی دونوں حکومتیں نہیں رہیں گی. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حکومتیں عمران خان صاحب کی اور ختم ہو جائیں گی. اب وفاقی حکومت ایک تحریک عدم اعتماد کے اوپر، یعنی وفاقی حکومت سے مراد کے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب، ایک تو تحریک عدم اعتماد پر سوچ رہے ہیں. KPK میں ممکن نہیں ہے تحریک عدم اعتماد، کیونکہ وہاں پر ان کو PTI کے لوگ توڑنا پڑیں گے. پنجاب میں ممکن ہے، مسلم لیگ قائد اعظم کے 7-8 لوگ ادھر آ جائیں تو تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی. اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر کہہ سکتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے. پھر ایک اور آپشن ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ کام نہیں آتا تو پھر پرویز الہی صاحب کو وہ جو سگنل کر رہے ہیں بار بار نا، ان کو کہہ دیا جائے گا کہ یار آپ اسمبلی نہ توڑو، آپ بیٹھے رہو وزیر اعلیٰ. عمران خان آپ کی سپورٹ واپس لے لیں گے نا، ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے. 9 سیٹوں یا 10 سیٹوں کے اوپر وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی نہیں. آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ بیٹھے رہیں، آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. ایک آپشن، آخری آپشن جو ہے حکومت کے پاس، یعنی اسمبلی بچانے کا، اس جو مسئلہ ہے یا جو بحران کی کیفیت بن سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے ایک آپشن یہ سوچا کیا ہوا ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے سارے اختیارات آصف زرداری کو دے دیے ہوئے. میں نے ایک مسلم لیگ نون کے دوست تھے، ان سے پوچھا تھا اس سارے سسٹم میں میں نے پوچھا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا اس وقت ہمارے لیے پرویز الہی یا یہ مسئلہ نہیں، ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے جس طرح عمران خان ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ناکام بنانا ہے. اچھا، اب اس کے لیے اگر پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، بیٹھے رہیں، ہمیں کیا ہے. ہم نے بھی تو حکومت کر کے ہی دیکھ لی تھی نا، 2-3 ماہ ہم سے تو نہیں ہوئی تھی حکومت. اسی وجہ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب نے اختیارات دے دیے ہیں کہ یہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو آصف زرداری صاحب ممکن ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ والا چارہ نہیں چلتا تو پھر وہ ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کہیں کہ جی آپ اسمبلی نہ توڑیں، آپ بیٹھے رہیں، عمران خان سپورٹ واپس لے لیں، ہمارے ووٹ تو آپ کے پاس ہیں. اگر کوئی آپ کو اور گورنر ہمارا ہے تو ہم آپ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گے نہیں. تو یہ بنے گا ہی نہیں. جس طرح مطلب آپ 10 MPs کے ساتھ آپ رہیے گا وزیر اعلیٰ اور ہم اپوزیشن رہیں گے، حکومت بھی اپنی اپوزیشن بھی اپنی، موجیں کریں گے مرکز کی طرح، تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. تو پرویز الہی صاحب کو اس میں کیا ہے، مطلب اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں. تو پرویز الہی صاحب کی حکومت 2023 تک اگر رہ جاتی ہے اور عمران خان صاحب کی سپورٹ کے بغیر وہ وزیر اعلیٰ بنے رہتے ہیں تو آئی وزیر اعلیٰ بننے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں وزارت اعلیٰ ادھر سے ملے ادھر سے ملے، ہم نے وزارت اعلیٰ انجوائے کرنی ہے، ہم نے کون سی سیاسی وفاداری نبھا کر کیا کرنا ہے. وہ بیان میں تو چودھری صاحب نے کہہ دیا تھا نا کہ ہم ٹریڈیشنل لوگ ہیں، روایتی لوگ ہیں، ہم جو ہیں وہ جس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں نبھاتے ہیں. تو میں نے گزارش کی تھی کہ تعلق اگر بنانے اور نبھانے والے تو پھر آپ بنی گالہ سے کیوں چلے گئے تھے ادھر مٹھائیاں کھا کے، یا پھر جس عمران خان صاحب کی نیپیاں بدلوا رہے تھے آپ 5 دن پہلے، 6 دن جا کر اس عمران خان کو اپنا لیڈر مان لیا تھا. تو ٹوٹل ٹارگٹ چودھری صاحب کا وزارت اعلیٰ تھا، وہ ان کو مل گئی ہوئی ہے. تو وہ وزارت اعلیٰ اگر ان سے عمران خان صاحب چھینیں گے اور آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کہیں گے کہ جی بیٹھے رہو بیٹا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، تو وہ کیوں جائیں گے؟ مطلب کیا کوئی لاجک ہے کہ پرویز الہی صاحب چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ بھی ہو جاتا ہے، ظاہر ہم سوال ہی کرتے ہیں نا صاحب. میں نے کہا نہیں، اگر پرویز الہی صاحب توڑ دیتے اسمبلی، وہ بضد تھے کہ نہیں توڑیں گے. میں نے کہا اگر توڑ بھی دیتے تو پھر حکومت کیا کرے گی، وفاقی حکومت؟ انہوں نے کہا پھر اس میں کیا مسئلہ ہے،
قمر زمان قاہرہ سے میری اس معاملے میں میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی، الیکشن ہو جائیں گے کے پی کے، اور اول تو پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر عمران خان کے پی کے کی اسمبلی توڑیں گے، پنجاب پہلے اس کے بعد کے پی کے، ورنہ عمران خان صاحب کے پی کے کو نہیں چھیڑیں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے پنجاب اسمبلی تو انہوں نے کہا ہم 2 صوبوں میں انتخابات کروا لیں گے، آئین میں تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ مرکز اور صوبوں میں یا چاروں صوبوں میں ایک ٹائم پہ انتخابات ہوں گے، 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے اور عمران خان صاحب 2 صوبے اپنے گنوا رہے ہیں، ہم ان میں انتخابات کروا لیں گے، ایسا کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میری بات ہوئی تھی صبح۔ پھر جب میں دفتر آیا تو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز دیکھ لی، ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی اول تو جو بلدیاتی اور یہ جو انتخابات ہیں اس میں مشکل پیش آئے گی اگر پنجاب اسمبلی کے اور کے پی کے انتخابات آ جاتے ہیں، لیکن ہم کروا لیں گے۔ انہوں نے حساب کتاب بتایا ہے کہ جی کوئی 22 ارب روپے خرچہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو ہم انتخابات کروانے کو تیار ہیں، تو دوبارہ انتخابات ہو جائیں گے۔ یعنی اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مرکزی اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب قومی اسمبلی کو فرق نہیں پڑے گا تو پھر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ کر کیا کھٹ لیں گے؟ میں نے گزارش کی نا کہ سسٹم پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی یعنی وفاق کی حکومت کی گرپ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ان آرمی چیف بھی آ گئے، کمان چینج بھی ہونے جا رہی ہے، عمران خان صاحب کو جو سہولتیں حاصل تھیں وہ بھی نہیں ہیں، 2 حکومتیں ہیں وہ بھی چلی جائیں گی، تو عمران خان صاحب تو سسٹم سے ٹوٹل آؤٹ ہو جائیں گے، قومی اسمبلی سے پہلے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب کر رہے ہیں گھاٹے کا سودا۔ اب دیکھتے ہیں خان صاحب اس پر عمل کرتے ہیں یا یہاں سے بھی یو ٹرن لیتے ہیں، کیونکہ ان کو کہا گیا ہے، عمران خان صاحب کو اپنا کال یاد کرایا گیا ہے کہ خان صاحب آپ ہی کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، تو ایک اور یو ٹرن لے لیں، یہ والا یو ٹرن اچھا ہے، اگر آپ اسمبلیاں توڑنے کی طرف جائیں گے تو ہم ٹکے ٹوکری ہو جائیں گے۔ اچھا، جب دوسرا معاملہ ہے وہ ہے باجوہ صاحب کی تصویر کا، بڑی دلچسپ تصویریں ہیں 2۔ ایک تصویر میں باجوہ صاحب بیٹھے ہیں اور سامنے جو ہیڈ چیئر ہے وہاں پر وزیر اعظم نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، باجوہ صاحب کی اسٹک جو ہے وزیر اعظم کے سامنے بالکل ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے، اور وہ ملاقات ہے بطور پرائم منسٹر، اور اس کو پورٹرے یہ کیا جا رہا ہے کہ جب باجوہ صاحب کی تعیناتی ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب نے کی تھی، تو وہ ملاقات ہے وزیر اعظم سے آرمی چیف کے تقرر کے بعد ان کی، یا آرمی چیف کے تقرر سے پہلے جو ایک ملاقات ہوتی ہے۔ اور دوسری ہے باجوہ صاحب بیٹھے ہیں، سامنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، اور باجوہ صاحب کی جو اسٹک ہے وہ 7 والی کرسی پر پڑی ہوئی ہے، یعنی باجوہ صاحب کے 7 والی کرسی پر۔ تو اس پر لوگ تب سے یہ کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کو بڑے بھائی لے کر آئے تھے، انہوں نے تعیناتی کی تھی اور وداع کیا ہے چھوٹے بھائی نے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نواز شریف کے سامنے انہوں نے اسٹک رکھی تھی اور شہباز شریف کے سامنے نہیں رکھی، اپنی کرسی کی سائڈ پر رکھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔